बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को GSU हमले के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया। कितने थानों की पुलिस इमरान खान से जेल में तफ्तीश करेगी, और फिर राय साहब सहाफ़ियों से उनकी जो गुफ्तगू हुई, किस तरह एक ऑफिस बॉय को इमरान खान के खिलाफ जो है वादा माफ गवाह बनाया गया, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं, और बल्ला तो नहीं लेकिन बल्लेबाज का निशान किस जमात को अलॉट किया गया और इसके पीछे क्या मंतक है, इसकी कहानी भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, लाहौर हाई कोर्ट से एक खबर यह भी आई है कि सर्वेस के ऊपर पाबंदी हमने नहीं लगाई और इलेक्शन कमीशन किस तरह से बकरी हुआ है अदालत के अंदर, इसकी कहानी भी आज की इस नशिस्त में हम शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे जो अहम खबर है इस वक्त, डेवलपिंग स्टोरी है, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर कर लेते हैं। और इस खबर का ताल्लुक जो है वो सियासी जमातों को इंतखाबात के निशानात जो हैं उसके हवाले से ये जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के रिटर्निंग अफसरान को मरासला भिजवाया, जिसमें 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भिजवाई है। इसमें तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान जो है वो शामिल नहीं है। तहरीक इंसाफ समेत 12 से जायद सियासी जमातों का नाम इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त पे नहीं। इन सियासी जमातों के निशानात इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना होने के बायस जो है उन्हें रोका गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर, पाकिस्तान मुस्लिम नून को शेर, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्ला नहीं मिला बल्कि बल्लेबाज का निशान जो है वो अलॉट कर दिया गया है। बल्कि इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब और दीगर जमातें जिनमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग है और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को किताब का निशान अलॉट किया गया है। अब राय साहब, ये तो सूरत हाल थी उन निशानों के हवाले से, निशानात के हवाले से, पार्टी सिंबल्स जो अलॉट किए गए। दूसरी तरफ जो खबर आई है वो है इमरान खान को 9 मई से मुतल्लिक 12 मुकदमात में 2 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है उनका मंजूर किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं जी एजाज आसिफ साहब। उन्होंने अडाला जेल रावलपिंडी में 9 मई से मुतल्लिक 12 मुकदमात की समाअत की है। दौरान समाअत बानी PTI को अदालत में पेश किया गया, जबकि तमाम 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए हैं। पुलिस ने, राय साहब ये सुनने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि डेस्परेट मेयर्स हैं हुकूमत के और हुकूमत इससे क्या कर रही है। पुलिस ने PTI के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। बानी PTI के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया, जो बाद में सुनाते हुए बानी PTI का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है उसे मंजूर किया गया है। अदालत ने पुलिस को बानी PTI से अडाला जेल में ही तफ्तीश करने का हुक्म दिया है और अदालत ने 11 जनवरी को मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया। राय साहब, मसला इसके अंदर पता है क्या है? कुछ दिन पहले ना कुछ वीडियोस हमने देखी नेशनल चैनल्स के ऊपर, जिसमें एक अस्पताल के अंदर कुछ लोग शरपसंद अनासिर घुसे और उन्होंने किस तरह जो है उन अनासिर ने अस्पताल को आग लगाई और बहुत सारी चीजें जो हैं वो वहां से उठाकर भी ले गए। अब अगर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, अगर आपके पास सबूत भी मौजूद हैं, तो फिर आप उन्हें पेश क्यों नहीं करते? और जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनको भी आप कटहरे में लाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, बल्कि इमरान खान को एक मुकदमे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जी कि एक दिन में 3 महाजों के ऊपर इमरान खान को के खिलाफ कार्रवाई हुई, और ये इकोनॉमिस्ट आर्टिकल के छपने के बाद ये सब कुछ जो है राय साहब हो रहा है। देखें हाशमी साहब, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। जस्टिस फायज ईसा साहब के मुतल्लिक 4 वीडियोस इस वक्त जो वायरल हुई हैं आज के दिन में, इन वीडियोस के कुछ मनाजिर भी प्रोड्यूसर साहब को कहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि ये ऐसी वीडियोस हैं
جن کو پاکستان کے مرکزی نیوز چینلز نے اور جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر صرف عمران خان صاحب کے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب کے حق میں کوئی بھی ویڈیو ایویڈنس، کوئی بھی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس جو ہے وہ پاکستان کا مرکزی میڈیا نشر نہیں کرتا۔ خوف اتنا ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں ان سے جڑی خبر کو پاکستانی میڈیا نے اپنی ویب سائٹس پر بھی شائع نہیں کیا، لیکن کوئکلی جو 2-3 بڑی بریکنگ نیوز ہیں وہ میں کوئکلی شیئر کرتا ہوں اور پھر اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں۔ ایک تو ہاشمی صاحب مراد سعید، جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی، آج ان کی کئی ہر بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ دہشت گردی نے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا، ان کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کیا گیا، تو ان کے جو نامینیشن پیپر مسترد ہوئے تھے اس کے خلاف جو اپیل کی گئی، اب آج یہ افسوسناک خبر آئی ہے کہ ان کی اس اپیل کو بھی خارج کر دیا گیا۔ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے متعلق بھی ایک بریکنگ نیوز ہے۔ شہریار آفریدی جنہیں 9 مرتبہ اغوا کیا گیا، ان کے متعلق ہائی کورٹس نے یہ آرڈر دیے کہ کوئی ایسے شواہد موجود نہیں ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں شہریار آفریدی ملوث ہوں، اس کے باوجود بار بار ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ شہریار آفریدی کے جو نامینیشن پیپرز ہیں یہ پہلے مرحلے میں مسترد کر دیے گئے تھے، لیکن اب اپر فورم سے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار، جن کے اوپر غداری کا مقدمہ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ٹائپ ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، ان کے نامینیشن پیپر تو منظور ہو گئے ہیں، لیکن شہریار آفریدی کے جیسے نامینیشن پیپرز منظور ہوئے ہیں انہیں ایک مرتبہ دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریار آفریدی کو الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے ہر قسم کا غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور کوئکلی بڑی خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیں، اور یہ خبر آئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو نام نہاد توشہ خانہ کیس ہے، جس میں عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوئی، جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت بھی ہوئی، اب اس کیس میں جو عمران خان صاحب کی نااہلی تھی، جسے پہلی فیصلے کے اندر ختم کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جان بوجھ کر اس کو ختم نہیں کیا۔ سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو عدالت ہے یہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دینے والی ایک فیکٹری بن چکی ہے۔ تو اب اس پوری صورتحال میں لاہور ہائی کورٹ سے ایک آپ کہہ لیں کہ اچھی خبر آئی ہے عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف جو درخواست ہے اس میں اب لاہور ہائی کورٹ کا ایک 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو سماعت ہے یعنی ان کے کیس کی سماعت یہ 12 جنوری کو ہونی ہے، اور اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو NA 55 سے ڈی سیٹ کیا، اور الیکشن کمیشن کو ڈی سیٹ کرنے اور نااہل کرنے کا قانونی اختیار نہیں تھا، اس لیے استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو اقدام ہے اس کو کالعدم کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیو وائرل جس کا تعلق براہ راست جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ ہمارے لوگ یعنی PTI کے رہنماؤں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو اور فرنٹ لائن جو ہمارے امیدوار ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور MPOs کے نام نہاد آرٹیکل کے تحت یا نام نہاد قانونی شک کے تحت ان کے اغوا کا سلسلہ جاری ہے، تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے یہ MPOs جو ہیں یہ چیلنج کیے ہیں۔ لیکن اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق جن کو عمران خان صاحب نے خط بھی لکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بطور چیف جسٹس اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں، تو فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی جا کر خبر دے، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو جگائے، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی آنکھیں کھولے، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے کان کھولے کہ آپ کے سامنے آپ کی عدالت سے اور آپ کے گھر سے چند کلومیٹر دور کیا واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ واقعہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے چند کلومیٹر دور ہوا ہے، اور تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں عبداللہ ممتاز، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت دی تھی۔ ہاشمی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت دی، اور لیکن اس کے باوجود انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ سے FIA نے اغوا کر لیا، اور اس کے بعد کئی گھنٹے تک
ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. لیکن اس کے اندر جو ٹوسٹ ہے، جو بڑی بریکنگ نیوز ہے اور اہم ترین خبر جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق اور سپریم کورٹ کے متعلق ہے، وہ خبر یہ ہے کہ اٹارنی جنرل جو کہ حکومت کے سب سے بڑے لا آفیسر ہوتے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ بیان حلفی جمع کرایا تھا. اس بیان حلفی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب کسی کو اغوا نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حفاظتی ضمانت ملنے کے باوجود تحریک انصاف کے یہ جو امیدوار ہیں ان کو ایف آئی اے نے اغوا کیا ہے. اب اس کے بعد عمران خان صاحب پر جو ایک نام نہاد فرد جرم عائد کی گئی ہے، اس کی اندرونی کہانی بھی بڑی تکلیف دہ ہے، کیونکہ یہ اندرونی کہانی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ایک ایسی اندرونی کہانی ہے جسے پاکستان کے نیوز چینلز میں سے کوئی ایک چینل بھی ایسا ہے جس نے نشر نہیں کیا. یعنی کسی ایک چینل نے بھی اس اندرونی کہانی کو نشر نہیں کیا. اس وقت یہ جو پاکستانی میڈیا ہے اس طرح سے خوف کی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. لیکن میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے. تو جس طریقے سے اس سے پہلے جج دلاور ہمایوں جب ان کی عدالت میں انتظار حسین پنجھوتا پیش ہوئے اور جج ہمایوں دلاور کا رویہ بہت جارحانہ تھا، اور جج ہمایوں دلاور نے جب یہ الفاظ بولے شٹ اپ، تو انتظار حسین پنجھوتا کو یہ کہنا پڑا جوابی طور پر یو شٹ اپ. تو ان کو جج کو شٹ اپ کال اس وقت دینی پڑی تھی. اب جو عمران خان صاحب پر یہ جعلی بوگس ترین فرد جرم عائد کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان آرڈرز کے باوجود کہ جیل ٹرائل جو ہے یہ غیر قانونی ہے، تو یہ فرد جرم عائد کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں، انتظار حسین پنجھوتا اور نعیم پنجھوتا، ان کو باہر روک لیا گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں یہ بڑے زبردست قسم کے دلائل دے رہے تھے. یہ فرد جرم ان دلائل کے بعد کسی صورت عائد نہیں ہوتی تھی. اس لیے اب چونکہ ان کو دلائل سے روکنا تھا، ان کو جیل کے باہر روکا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے وکلاء کی عدم موجودگی میں فرد جرم عائد کر دی. اس سے بڑی اندھیر نگری کیا ہو سکتی ہے. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر آپ کہہ لیں کہ مدہوشی کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں. ایک اور کوئکلی میں بڑی خبر جو ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں کہ عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، اور اسی طرح عمر ڈار کی اہلیہ، ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں، اس سے پہلے ہم سب کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف نے کس طرح سے یہ جو بزرگ خاتون ہیں ان کا گریبان چاک کروایا تھا، ان کے گھر پر آدھی رات کو چھاپا مروایا، ان کو ہراساں کروایا، اور انیشلی ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں ان کو مسترد کر دیا گیا تھا. لیکن اب اپر فورم پر جا کے، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے فورم پر جا کر یہ جو ان کے نامینیشن پیپرز ہیں ان کو اب منظور کر لیا گیا. ایک اور بڑی بریکنگ نیوز، ایک اور بڑی انہونی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی نگری میں اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جو ایک اور اندھیر نگری ہوئی ہے، جسے سن کر ہمارے ویورز بھی حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یہ اس وقت اس ناکام ترین ریاست میں اور شرمناک ریاست میں اور فراڈ ریاست میں کس قسم کا فراڈ چل رہا ہے. تو یہ جو خبر ہے یہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، سب سے بڑے لیڈر ہیں، جن کے خلاف ایسے بوگس ترین کیسز بنائے گئے ہیں جو پہلی پٹیشن پر فارغ ہونے چاہیے، پہلی پٹیشن کی پہلی سماعت پر. لیکن دوسری جانب شریف خاندان کو کس طریقے سے ریلیف دیا گیا ہے، اس کی ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے. کیونکہ یہ جو نیب کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے، اس کے متعلق پتہ یہ چلا کہ ایگزیکٹو بورڈ نے کرپشن کے 6 میگا جو کرپشن کیسز تھے ان کی انکوائریز اور ان کیسز کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. ان میں ایک کیس تھا شریف ٹرسٹ کیس، بڑے سالڈ ایویڈنس موجود تھے، نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف یہ کیس تھا، لیکن اس کو بند کر دیا گیا ہے. آئی جی اسلام آباد جنہوں نے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی، اور ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ آخری وقت تک الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود ان کو ہٹانے کے احکامات جاری نہیں کیے جا رہے تھے. بڑا آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی ٹف ٹائم ملا. ان کے خلاف سیف سٹی کرپشن کیس تھا، اس کی انکوائری بھی نیب نے بند کر دی ہے، یعنی ایک طرح سے نوازا گیا ہے ان کی خدمات جو عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کی گئیں.
اس کے بعد سی ڈی افسران کے خلاف پارک انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس میں انکوائری جو تھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا پارک انکلیو سوسائٹی کو. اسی طرح وفاقی حکومت کے افسران کے خلاف کچھ انکوائریز ایسی چل رہی تھی کہ انہوں نے من پسند اور افراد کو بھرتی کیا, یہ انکوائری بھی بند ہوگی. اور شاہد ملک اور شہباز یاسین ملک کے خلاف جو انکوائری ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ شریف خاندان کو اور شریف خاندان سے جڑے یا رجیم چینج آپریشن کے جتنے سہولت کار ہیں ان کے کرپشن کے کیسز بھی ان کو ریوارڈ دینے کے لیے بند کیے جا رہے ہیں. ریاست کا پیسہ انہوں نے کھایا ہوا ہے, لیکن چونکہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ سب مل کر رجیم چینج آپریشن کا حصہ بنے یا سہولت کار بنے, اس لیے اب ان کو اس طریقے سے نوازا جا رہا ہے. اجرار صاحب, یہ جو عدالت سے جو فیصلہ آنا ہے نا پشاور ہائی کورٹ یہ بلے کا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے. میں جو ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آیا اس پر بھی ہم بات کریں گے سروے سے متعلق, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں. لیکن ایک میں جو خاکہ ہے, ایک صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا, اور ان کا خاکے کا لفظ جو میں نے ان کے لیے اس طرح استعمال کیا کہ کیا اس شخصیت کے اوپر جس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور جو مریم کے حق میں بولتا رہا, ماضی میں اس کے اوپر کیسز بھی چلے اور مریم کو کچھ ہو گیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے پاکستان کھپے, اس نے بہت ساری باتیں کی. اس شخصیت کا یہ خاکہ میں نے آپ کو بتا دیا اور نام آگے چل کر میں بتاؤں گا. اب یہ شخصیت کہتی ہے کہ نواز شریف کے خلاف عالمی طاقتیں ملوث تھی اور پاکستان کے اندر ان کے سہولت کار موجود تھے. اب وہ یہ بیانیہ رائے صاحب کچھ سنا سنا سا لگتا ہے, اور یہ بیانیہ خان صاحب کا بیانیہ نہیں تھا بلکہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو یہ لگا کہ شاید عمران خان نے جس طرح سے مقبولیت حاصل کی ہے تو چلو ہم بھی اس کی نقل کر کے دیکھتے ہیں, ہم بھی وہی باتیں کریں گے جو عمران خان نے کی, تو شاید اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکے. رائے صاحب بالکل اسی طرح جس طرح جب ایک کمپنی چل نہیں رہی ہوتی نا تو پھر جو کمپنی عوام میں مقبول ہوتی ہے یا جس کی مارکیٹ بہت اچھی ہوتی ہے تو پھر وہاں سے نقل کی جاتی ہے, وہاں اس کے بیانیے کو اپنایا جاتا ہے, اس کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے. اور جوید لطیف صاحب, یہ جو جس شخصیت کا میں نے حوالہ دیا, جوید لطیف صاحب نے یہ تمام باتیں کی ہیں. اور رائے صاحب انہوں نے 3 جرنیلوں کی بات کی. راحیل شریف نے بھی نواز شریف کو نکالنے میں کردار ادا کیا, جنرل باجوہ نے کردار ادا کیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری شخصیت جس کا نام لیا گیا وہ تھے فیض حمید صاحب. ماضی میں تو ہم زیادہ دور کی بات نہیں ہے سنتے رہے, انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ ہمارے محسنوں میں سے ہیں اور ان کے بارے میں بات نہ کریں. اب یہ ایک دم سے یہ کیوں انہوں نے یو ٹرن لیا, یہ ایک بنیادی سوال ہے. رائے صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور روشنی ڈالیں. لاہور ہائی کورٹ سرویز نہیں ہو سکتے, اب ایک دم سے سرویز کی اجازت دے دی گئی چونکہ درخواست لے کر کچھ دوست گئے, ہمارے جرنلسٹ دوست, اور پھر ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا. اور جس دن الیکشن ہو رہا تھا اس دن سرویز نہیں ہو سکتے لیکن اس سے پہلے سرویز ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی کھلا تضاد ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر. اور الیکشن کمیشن اس سے زیادہ بھونڈی حرکت کیسے اور کب ہمیں تاریخ میں کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے جو الیکشن کمیشن نے اپنے مرضی سے اس نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, نہیں ملتی. رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق جو خبر ہے وہ بھی بڑی اہم ہے, لیکن جی ایچ کیو کیس میں عمران خان صاحب کو جیسے گرفتار کیا گیا ہے اس کی کہانی بھی بڑی تکلیف دہ ہے, کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ضمانت دی. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب خود اس بینچ کا حصہ نہیں تھے. اس کے بعد چاروں ناچار جو جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت ہے اسے یہ آپ کہہ لیں حکم نامہ جاری کرنا پڑا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے روپکار جاری کی جائے, اور عمران خان صاحب اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہیں یا کسی اور کیس میں گرفتار نہیں ہیں تو عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے. اب اس پوری صورتحال میں جو ایک گھناؤنی کارروائی کی گئی ہے وہ یہ کی گئی کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات میں, یعنی اس کے 9 مئی کے واقعات کے اندر جو مختلف مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں اب ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. اب اس کے اندر بڑا دلچسپ پوائنٹ یہ ہے کہ جی ایچ کیو میں جب لوگ گھسے, یعنی راولپنڈی میں جی ایچ کیو میں, ایک تو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا واقعہ ہوا, ایک جی ایچ کیو کے اندر جب کچھ لوگ گھسے اس وقت عمران خان صاحب نیب کی زیر حراست تھے.
عمران خان صاحب کو کال کرنے کی سہولت میسر نہیں تھی. عمران خان صاحب کسی کو کال نہیں کر سکتے تھے. عمران خان صاحب جی ایچ کیو کے اندر جب لوگ گھسے تو اس وقت عمران خان صاحب کوئی فزیکلی وہاں پر موجود نہیں تھے. عمران خان صاحب کی کسی کال کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی کو کال کی اور یہ کہا ہو کہ آپ جی ایچ کیو کے اندر جائیں, جی ایچ کیو کے گیٹ سے اندر جائیں. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں سائفر کیس میں ضمانت کے بعد, کیونکہ توشہ خانہ کیس میں تو عمران خان صاحب کی سزا پہلے ہی معطل ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کی سزا معطل ہونے کے بعد توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت بھی ہو چکی ہے. تو اب سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی تھی. تو عمران خان صاحب کو چونکہ ہر صورت میں جیل کے اندر رکھنا مقصود تھا, کیونکہ ابھی ایک تازہ ترین سروے میں دیکھ رہا تھا کہ سیالکوٹ, فیصل آباد, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, اسی طرح آپ کا جو سینٹرل پنجاب ہے اور ساؤتھ پنجاب, یہاں ایک سروے میں دیکھ رہا تھا کہ 88 جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں, جو بڑے حلقے ہیں, ان کے اوپر جو سروے کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ ان 88 میں سے 41 حلقے پی ٹی آئی اس صورتحال میں بھی جب عمران خان صاحب جیل میں ہوں, جب تحریک انصاف کی آدھی سے زائد قیادت جیل میں ہے, جب تحریک انصاف کو کیمپین نہ کرنے دی جا رہی ہو, جب تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا ہو, جب تحریک انصاف کے امیدواروں کی خواتین کو آدھی آدھی رات کو ہراساں کیا جا رہا ہو, تو اس پوری صورتحال میں بھی تحریک انصاف اتنے بڑے پیمانے پر یہ نشستیں حاصل کر لے گی. اس لیے عمران خان صاحب کو اب یہ نام نہاد جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, تاکہ ایک طرف تو سپریم کورٹ کے سائفر کیس پر جو ضمانت کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کا ڈھونگ رچایا جائے, اور دوسری جانب عمران خان صاحب کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے اور ان کو باہر نہ آنے دیا جائے. اب اس کے اندر جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق 4 ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں آج کے دن میں, وہ میں مختصراً اپنے ویورز کو بتاتا ہوں کہ ان ویڈیوز کے اندر اصل میں ہے کیا, کیونکہ یہ جو چاروں ویڈیوز ہیں ان کے اندر بڑا سالڈ ایویڈنس ہے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جب عدالت لگی وہاں پر یہ انہونی ہوئی کہ تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ ہم یہ ایویڈنس عدالت کے اندر پلے کرنا چاہتے ہیں, عدالت کے اندر یہ ایویڈنس چلانا چاہتے ہیں, لیکن وہ ویڈیوز عدالت کے اندر تحریک انصاف کو چلانے کی اجازت نہیں دی گئی. اب اس کے بعد تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. ظاہر ہے کہ جب عدالت کے اندر وہ ویڈیو ایویڈنس نہیں چلنے دیا گیا تو اب تحریک انصاف نے چاروں ناچار وہ جو چاروں ویڈیوز ہیں یہ سوشل میڈیا پر جاری کر دی ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ان ویڈیوز کو دیکھا گیا ہے, لاکھوں کی تعداد میں ان پر ٹویٹس کیے گئے ہیں, اور ان ویڈیوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان سے نامینیشن پیپر چھینے گئے ہیں, جیسے ایک آرگنائزڈ رابری ہوتی ہے, اس طرح سے جیسے آرگنائزڈ منظم ڈاکہ ہوتا ہے, اس طرح سے ان سے نامینیشن پیپر چھینے گئے ہیں. تحریک انصاف کے امیدواروں کے گھروں پر جو آدھی رات کو چھاپے مارے گئے ہیں ان کے ویڈیو ایویڈنس بھی سامنے لائے گئے ہیں, اور یہ وہ ویڈیو ایویڈنس ہیں جب عدالت کے اندر لطیف کھوسہ نے کہا کہ میں یہ ویڈیو ایویڈنس عدالت کے اندر چلانا چاہتا ہوں, تو اس پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں. تو اب یہ جو ویڈیو ایویڈنس ہے یہ پورے پاکستان نے دیکھ لیے ہیں, پہلے تو صرف عدالت کے اندر چلنے تھے, پورے پاکستان نے دیکھ لیے ہیں. اگر نہیں دیکھے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے نہیں دیکھے, ہو سکتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب موبائل کہیں چھپا کر جیکٹ کے نیچے یا ٹیبل کے نیچے جیسے چھپ چھپ کے کچھ لوگ میسج دیکھتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ویڈیوز دیکھ لی ہوں, لیکن ظاہر وہ یہی کریں گے کہ اوڈو نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی, کیونکہ اوڈو نے اس ایویڈنس کو سپریم کورٹ کے اندر بھی چلنے نہیں دیا تھا. لیکن بہرحال اب یہ ویڈیوز آؤٹ ہو گئی ہیں, پورے پاکستان نے دیکھ لی ہیں, اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدلیہ پر اور ان کے کنڈکٹ پر ایک اور سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ ویڈیو ایویڈنس تھا جس کو آپ نے جان بوجھ کر عدالت کے اندر چلانے نہیں دیا اور اس کو پلے نہیں ہونے دیا. دیکھیں عاشق صاحب, ایک اور بریکنگ نیوز کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک تو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جواب کے بعد ایک اہم فیصلہ کیا ہے جو کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ہے, اور یہ فیصلہ شریف خاندان کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ ڈراؤنا خواب, گھناؤنا خواب ثابت ہوگا, کیونکہ اس وقت جو سرویز آ رہے تھے وہ تمام سرویز یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے یہ 75 سے 77% ووٹ لے کر
اگلے الیکشن میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے ان سرویز پر ہی الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ عمران خان صاحب کا اتنا خوف تھا، تحریک انصاف کا اتنا خوف تھا کہ ان سرویز پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے ہے، یہاں پہ سروے روکنے سے متعلق درخواست جو ہے یہ نمٹا دی گئی، اور اب آپ یہ کہہ لیں کہ الیکشن کے متعلق سرویز کیے جا سکیں گے۔ اچھا، اب یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں جو احتساب عدالت نے عمران خان صاحب کی ضمانت خارج کی ہے، اس میں 2 پوائنٹس بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں، انہوں نے بہت پہلے، یعنی لگ بھگ آپ یہ کہہ لیں کہ القادر اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں، انہوں نے کوئی 20 دن پہلے اپنے دلائل جو ہیں یہ مکمل کر لیے تھے، لیکن اس وقت بڑے عجیب و غریب قسم کے بہانے بنائے جاتے تھے۔ کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ پروسیکیوٹر کی کمر میں درد ہو گیا ہے، وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، پھر یہ کہا گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر یہ تقریباً 20 دن فیصلہ جو ہے یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوتا رہا۔ ہم جانتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ جب اتنی دیر فیصلے ادھر سے ادھر رکھے جائیں تو وہ فیصلے پھر محفوظ نہیں رہتے۔ اور 20 دن کے بعد اب یہ جج بشیر صاحب جو ہیں، جنہوں نے پہلے نواز شریف کو سزا سنائی تھی، اب انہوں نے یہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ فیصلہ دیا ہے۔ اب اس میں ہاشمی صاحب، جو بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، جس طرح سے اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی، سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کی گئی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے، یعنی ایک جج صاحب نے اور ایک جج صاحبہ نے 2 مرتبہ سائفر کے جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دیا۔ تو اب اس پر میں یہ سن رہا تھا اس وقت اعتزاز احسن صاحب کو اور پاکستان کے 3-4 جو نامور چوٹی کے قانونی ماہرین ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بشرا بی بی صاحبہ پر اور عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور یہ جو ضمانت خارج کرنے والا معاملہ ہے، اگر پاکستان کی عدالتیں میرٹ پر فیصلے کریں، عمران خان صاحب کو تو پہلے ہی انصاف ملنے میں اتنی تاخیر ہو چکی ہے اس شرمناک اور فراڈ ریاست کے اندر، تو اگر عدالتیں میرٹ پر فیصلے کریں تو یہ 6 منٹ 7 منٹ بھی یہ کیس جو ہیں یہ نہیں ٹک سکتے ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے رپورٹرز کا تاثر یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ شاید میرٹ پر جس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے اس طرح کے فیصلے کرنے کی ایک جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ عدالتی جرات مندی، اس جرات مندی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، لیکن سپریم کورٹ سے یہ 6 سے 7 منٹ کے اندر یہ آپ کہہ لیں کہ یہ تمام کیسز جو ہیں یہ اڑ جائیں گے اور اڑ جانے چاہیے، یہ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے۔ اب انتخابی نشان، تحریک انصاف کا جو بلے کا انتخابی نشان ہے، اس کو چھیننے کے بعد اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد اب اگلا پلان یہ فائنلائز کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمام حربے استعمال کر لیے ہیں، تمام ہتھ کنڈے استعمال کر لیے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک پیغام بھی باہر آ گیا ہے جو کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے، تو اس کے باوجود عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو الیکشن میں ہرانا ناممکن ہے۔ اس لیے اب یہ پلان فائنلائز کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کروائے نہ جائے، اور الیکشن نہ کروانے کے متعلق اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کورونا پھیل رہا ہے، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کی قرارداد آ گئی ہے، فروری میں سردی بڑی ہوگی، کچھ علاقوں میں برفباری ہوگی۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کا اتنا خوف ہے، لیکن یہ جو الیکشن اگر اس کو مزید ڈیلے کیا گیا تو یہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے آرٹیکل 6 تیار ہوگا جب بھی اگلی حکومت آئے گی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے استعفیٰ دلوایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا جائے اور پھر یہ الیکشن التوا میں ڈالا جائے، لیکن اس سے شریف خاندان کو تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ریاست پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔